उसने कहा था एक पीर ने, मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है, जब अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डालेगा तो बाकायदा तकरीर में कहा था तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह ने मेरे मुरीदों को जहन्नम में डाला मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ऐसे हालात हैं, हमें उन हालात में से गुजरना पड़ता है, उन हालात से। ज़लम तो नफ्सी जुल्मन कसीर, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, बहुत ज्यादा जुल्म। भला यकरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। दुआ को वजीफा बनाओ अपना, बहुत अच्छी दुआ है। दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ा करो नमाज में, और उड़ते बैठते चलते फिरते भी ये दुआ पढ़ते रहो, ताकि अल्लाह हमारे ऊपर हमारे गुनाहों को माफ करता रहे। क्योंकि मांगने वाला बंदा, बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ की पिस्तान दूर से जोश नहीं मारती है। जब तक बंदा पुकारे नहीं रब को भी, हालांकि वो देता है, ये उसका एहसान है, उसका करम है, लेकिन जब मांगता है कोई बंदा तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि मेरा बंदा मुझे हाकिम और मुझे कादिर मुतलक समझ रहा है और अपने आप को फकीर समझ रहा है। मांगो। क्या कहा? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। देखिए इधर भी वही लफ्ज़ आ रहा है, ज़लम तो ज़ुल्मन, ज़रब तो ज़रबन, लाइब तो लाबन। यार इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यानी जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी, यह है तर्जुमा इसका सही। जब हिला डाली जाएगी तो क्या होगा? वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ाला, जमीन अपने अंदर के सारे सोने चांदी जेवरात और सारे सामान को बाहर निकाल देगी। अल्लाह कैसे? नाइजीरिया मुल्क के नीचे जो पहाड़ है उनके नीचे जहरीली गैस पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया में जहरीली गैस फैल रही है जमीन के अंदर। और जब बाल्टी में आप पानी भरो, बाल्टी भर जाए और पानी गिरता रहे तो फिर पानी नीचे गिरने लगता है। जब जमीन पूरी गैस से भर जाएगी, जहरीली गैस से, तो जमीन से वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जमीन को फाड़ेगी। और जब जमीन फटेगी तो जमीन के अंदर का सारा सोना और चांदी बाहर निकल जाएगा और जमीन में ज़ुल्ज़ला पैदा होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जब जमीन अपने अंदर के सारे सोने और चांदी को बाहर निकाल देगी। लेकिन ये उस वक्त होगा जब लोग इतने अमीर होंगे कि अपने घरों में खाना खिलाने के लिए फकीरों को ढूंढेंगे, गरीबों को ढूंढेंगे, लेकिन कोई खाने वाला न मिलेगा। उस वक्त इंसान इतना अमीर होगा कि जमीन पर पड़े हुए सोने और चांदी को उठाना गवारा न करेगा। ये उस वक्त होगा जब जमीन पर सोना और चांदी पड़ा होगा। ये उस वक्त होगा जब लोग अपने ज़कातों को लेकर मदरसों में जाएंगे और ज़कात के मुस्तहिक़ीन इदारों में जाएंगे, लेकिन ज़कात लेने वाले मदरसे ज़कात न लेंगे। कोई गरीब नहीं होगा जो आपकी ज़कात को कबूल करेगा। ये उस वक्त के हालात होंगे। जमीन पर सोना पड़ा है, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया। कुरान नक्शा की तरह इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, क्या हो गया इस जमीन को। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपने ऊपर चलने वाले लोगों के हालात को बयान करेगी। अल्लाह, फला आदमी ने सिनेमा हॉल बनवाया था, फला आदमी ने शराब का अड्डा खुलवाया था, फला आदमी ने तेरे घर की तामीर की थी। स्वामी जी को इस पर भी एतराज है, बेजान चीज बोलेगी कैसे। आज वो होते तो जरूर मैं उनकी पेशानी चूम कर उनको समझाता। तसव्वुर कीजिए कि आज टेप रिकॉर्ड क्या है, बेजानी तो है, लेकिन आज वो बोल रहा है। रेडियो क्या है, बेजानी तो है, लेकिन आज रेडियो बोल रहा है। टेलीविजन क्या है, बेजानी तो है, आज टेलीविजन बोल रहा है। अरे जमीन ही थी तो लोहा, प्लास्टिक, स्टील, तांबा, ये सारी चीजें जमीन ही से तो पैदा हुई, और इनसे पैदा होने वाली चीजों को तोड़ मोड़ कर साइंटिस्ट ने रेडियो बनाया, टेप रिकॉर्ड बनाया, और वो टेप रिकॉर्ड बन के रेडियो बन के सामने आ गया। और लोग अब उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि बेजान चीज बोल कैसे रही। जब साइंस ऐसी चीज बना सकती है तो क्या वो जिसने साइंस पैदा की है, क्या वो ऐसी चीज जमीन को अता नहीं कर सकता है कि जमीन बोले। साइंस ने तो हमारे इस्लाम को और समझने को आसान कर दिया है। तुम साइंसी चीजें बनाते रहो। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां चाहते थे उड़ जाते थे, उनके लिए उड़न खटोला मुसख्खर था। ये कैसे हो सकता है? आज हवाई जहाज की इजाजत ने बता दिया कि आज जहां चाहो वहां बोल दो, तुम ये चीज बना सकते हो कि अल्लाह के लिए एक चीज मुश्किल है, महाल है। साइंस ने इतनी चीजें आसान कर दी है इस्लाम को समझने के लिए। हैं? वो इंसान मर जाएगा, हड्डियां सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, दोबारा कैसे पैदा होगा?
अरे कुछ लोग समंदर में लाशें बह गई, सुनामी लहरें आई और समंदर ही में लोग डूब गए। कुत्ते और मछलियां और गधे और पता नहीं कितने जानवर, भैंसे, ऊंट सारे बह रहे थे। अब इंसान की हड्डियां जानवरों की हड्डियों के साथ मिल गई और खल्त-मल्त हो गई। अल्लाह कयामत के दिन इंसान की हड्डियों को और जानवरों की हड्डियों को कैसे अलग करेगा? ये तुम्हारे समझ में एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर कैसे अलग अलग करेगा, लेकिन अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। तुम रेडियो की इजाद को ले लो, रेडियो क्या है? आज मेरी आवाज इसी फजा में, आपने अभी नमाज पढ़ी, इमाम साहब ने कहा वलज़्ज़ालिन, आपने जोर से कहा आमीन। कितने लोगों की आमीन की आवाजें इसी फजा में मौजूद हैं। ट्रेनों की आवाजें भी, जहाजों की आवाजें भी, घोड़ों की और बैलों की आवाजें भी, ट्रेनों की आवाजें भी और बसों की आवाजें भी इसी फजा में। लीडरों की स्पीच, नेताओं की स्पीच भी इसी फिजा में। गाने वालों के गाने की आवाजें भी इसी फिजा में। मर्दों की आवाजें, औरतों की आवाजें, बच्चों की आवाजें भी इसी फिजा में। और सब तो खल्त मल्त हो गई, सब आपस में मिल गई, लेकिन रेडियो में लगा हुआ वो चुंबक और मकनातीस, एक लीडर की, एक नेता की, एक सब परवेज मुशर्रफ साहब की आवाज लेना चाहता है। कराची में बोल रहे हैं, इस्लामाबाद में बोल रहे हैं, रेडियो में वो लगा हुआ चुंबक उतनी आवाजों में से मुशर्रफ की आवाज को निकालना चाहता है। तो बताइए कि सारी मखलूक आवाजों में से मुशर्रफ ही की आवाज खिंचकर क्यों चली आती है रेडियो में, और आप सुन लेते हैं कि आकाशवाणी फला से मुशर्रफ साहब बोल रहे थे, ये बीबीसी लंदन से फला बोल रहा था। एक आवाज सारी आवाजों से, भैंसों की आवाज नहीं आई, बकरी की नहीं आई, ट्रेनों की नहीं आई है, और मौलवी की नहीं आई, हमारी रात की आमीन की आवाज नहीं आई। जिस आवाज को कैच करना चाहा उस आवाज को कैच कर लिया चुंबक ने। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीज नहीं तैयार कर सकता है कि जिस इंसान की हड्डियों को चाहे अलग कर दे और जानवर की हड्डियों को अलग कर दे और फिर बना सवाल कर दोस्त कर दे, चल जिंदा हो, हिसाब किताब दे क्या करता था तू दुनिया में। एक जगह गए, वहां एक पंडित जी आ गए बेचारे, यहां इतना नेकर पहनते थे, उनको बोलते हैं लोग आरएसएस, हमारे यहाँ गुजरात में बहुत ज्यादा है। तो एक आदमी आके बेचारा कहने लगा, मौलवी साहब एक सवाल मुझे आपसे करना, ये गौ हत्या जो होती है, ये यार आप लोगों में बड़ा, जानवरों पर भी तो रहम होना चाहिए। मैंने कहा ये सवाल आप अपने शंकर जी से करो, उन्होंने हाथी की गर्दन क्यों काटी थी? क्या? मैंने कहा गणेश जी का जो सर बनाया है आपने हाथी का, उनका ओरिजिनल लड़के वाला सर तो पार्वती ने काट दिया था। अब पार्वती ने कहा मेरे बेटे को जिंदा करो, तो जिंदा करने के लिए उन्होंने हाथी का सूंड काटा और लगा दिया, कहा जिंदा हो गया। तो ये हाथी को काटा है, वो हत्या नहीं थी। अच्छा ये छोड़ो यार, ये बताओ कि तुम लोग गोश्त अगर छोड़ दो, सब्जी खाओ तो गुजारा नहीं चलेगा। मैंने कहा ये तो अपने अपने ऊपर है, हमारा तो नहीं चलेगा। कहता क्या मतलब तुम लोग मानो? मैंने कहा चाहिए बताओ आप मना क्यों कर रहे हैं? कहता है कि मौलवी साहब ऐसी बात है ना, वो गोश्त गर्म होता है और जो चीज गर्म खाई जाती है तो लोगों को जरा सेक्स ज्यादा बढ़ जाता है और वो औरतों के पीछे भागता है, उसको औरत की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये सब्जी खोरों में ज्यादा होती। बोला हटो क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा मिसाल के तौर पे बताइए, आप शेर क्या खाता है? कहा कि गोश्त ही खाता है, खून पीता है। मैंने कहा वो कभी सब्जी खिलाओ खाएगा? कहा नहीं खाएगा। मैंने कहा सच बताओ आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है, शेर अपनी पूरी जिंदगी में शेरनी से कितनी बार मिलता है? कहता नहीं मालूम। मैंने कहा जनरल नॉलेज की किताब फला जगह मिलती है, उठा लेना, तुम्हारे ही पंडित ने लिखी है। शेर अपनी शेरनी से, अपनी मादा से पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, एक बार, दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कहा देख रहे हैं गोश्त खाने वालों का सेक्स, एक बार मिलता है वो अपनी मादा से। और आप बैल को देख लो, सांड को देख लो, उसको गोश्त खिलाओगे खाएगा? कहा नहीं। मैंने कहा क्या खाता है? वो हरी भरी सब्जी खाता है। मैंने कहा बताओ 24 घंटे दौड़ता है गाय के पीछे कि नहीं? कहा हाँ यार। तो बताओ सब्जी खोरों में सेक्स ज्यादा होता है या गोश्त खोरों में? कहता यार तुम लोग गोश्त बंद करोगे नहीं। मैंने कहा ये कोई बंद करने की चीज है, आपके लिए नहीं है, आप मत खाइए, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है ये, जो जानवर अल्लाह की राह में जितना ज्यादा ज़िबा किए जाते हैं कुर्बानी के मौके पर और दूसरे साल देखो उससे डबल पैदा हो जाते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। जो जितना खत्म करोगे जिस चीज को वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। हमने कहा बताओ आप लोग, कहता है ये बताओ कि आप लोग यही क्यों जानवर काटते हैं? भाई गोश्त गोश्त सब बराबर,
آپ لوگ بھینس گائے بکری یہ سب کھاتے ہیں, کتا بھی کھانا چاہیے گدھا بھی کھانا چاہیے, کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ سوال ہے تمہارا قاعدے کا, تو مجھے بھی آپ بتائیے دودھ سب برابر, آپ بھینس کا گائے کا دودھ پی لیتے ہیں, کتیا کا دودھ کیوں نہیں پیتے؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیجیے. میں نے کہا پنڈت جی پھنس جاؤ گے آپ. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو جانور مسلمان کھاتا ہے اور جو حلال ہے ہمارے یہاں, ان جانوروں کا دودھ بھی ہمارے یہاں حلال ہے, اور جو جانور مسلمانوں کے حرام ہے اس کا دودھ بھی ہمارے یہاں حرام ہے. تمہارے یہاں تو سارے جانور حرام ہے, دودھ کیسے حلال ہو گیا؟ اور جو جانور ہم کھاتے ہیں اسی کا دودھ تم کیوں پیتے ہو؟ مسلمان بھینس کھاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے, مسلمان گائے کھاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے, مسلمان بکری کھاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے, مسلمان کتا نہیں کھاتا کتیا کا دودھ نہیں پیتا. تم بھی انہی جانوروں کا دودھ کیوں پیتے ہو جس کو مسلمان کھاتا ہے؟ مسلمان کتا نہیں کھاتا تو کتیا کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ کہاں یار یہ چیز تو اپنے پنڈتوں سے پوچھنا پڑے گا. میں نے کہا پوچھو جا کے, پوچھو جا کے. تو یہ ایسے سوالات کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے. لیکن انڈیا میں ہم اس ماحول میں کام ہم کو کرنا پڑ رہا ہے. میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کہا کہ یومئذ تحدث اخبارا, زمین اپنے اندر جو کچھ بھی لوگوں نے کیا اس کو بیان کرے گی. جیسے ریڈیو بول رہا ہے, جیسے ٹی وی بول رہا ہے, جیسے ٹیپ ریکارڈ بول رہا ہے, ایسی اللہ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ زمین بھی انسانوں کے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارا بان ربک اوحی, یہ سب تیرے رب کے حکم سے ہوگا. پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا. ٹیپ ریکارڈ, آج میں کیا بول رہا ہوں, کل مولوی صاحب آپ نے یہ کیوں بولا, نہیں میں نے تو نہیں بولا, جھوٹ مت بولو, ابھی آپ کی کیسٹ سامنے رکھ دیں گے پتہ چل جائے. ریکارڈنگ بھی ایسی کہ میدان محشر ہوگا, سب کو نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے. فرشتہ کچھ لوگوں کو نام اعمال دے گا, نمازیوں کو, حاجیوں کو, مولویوں کو, تہجد گزاروں کو بھی نام اعمال ملیں گے. فرشتہ ان کو دے گا, وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں بڑے نیک تھے. فرشتہ نام اعمال کھینچ لے گا. اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ, ہم تو نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم تو روزے رکھا کرتے تھے, ہم نے تو تہجدیں پڑھی, پھر بایاں ہاتھ کیوں؟ میں نہیں جانتا, اللہ نے تمہارے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے سے ہم کو منع کیا. بایاں ہاتھ بڑھائیں گے, بایاں ہاتھ لے لیں گے اور نام اعمال کو پڑھیں گے. پڑھتے ہوئے کہیں گے اللہ اس میں تو میری برائیاں ہی برائیاں درج ہے. الہ العالمین میری نمازیں کیا ہوئی, اللہ میرے روزے کیا ہوئے, اللہ میری زکاتیں کیا ہوئی, اللہ میری تہجدیں کہاں چلی گئی. غیب سے آواز آئے گی, مجمع الزوائد کی روایت, غیب سے آواز آئے گی, وہ چیخ پڑے گا آئینہ حسناتی یا رب العالمین, اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی, اللہ میری نیکیاں کیا ہوئی. آواز آئے گی او میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیری برائیوں نے اور تیرے ایک دوسرے سے نا اتفاقی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا, تیری نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیا, تیری نیکیاں ختم ہو گئی, اب تیری نیکیاں موجود نہیں. اللہ کے نبی قربانی کے جانور پر چھری چلانے والے, ایک صحابی قربانی کے جانور پر چھری چلانے والے, آپ پہنچ جاتے ہیں, اللہ کے نبی آپ آ جائیے, میں قربانی کے جانور پر چھری چلانے والا تھا. آپ نے فرمایا رک جا میرے بھائی, ابھی چھری نہ چلا. اس رک گیا. کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا ابھی مجھے میرے کانوں میں یہ خبر آئی, کسی نے بتایا کہ فلاں مسلمان بھائی تجھ سے ناراض ہے. کہا اللہ کے نبی غلطی اس کی تھی. کہا میں نے یہ نہیں پوچھا غلطی کس کی تھی, یہ بتا کہ وہ تجھ سے ناراض ہے. ہاں اللہ کے نبی وہ بھائی مجھ سے ناراض ہے. آپ نے فرمایا اگر تو نے قربانی کو کرنے سے پہلے اپنے روٹے ہوئے بھائی کو منا نہ لیا, اگر تو نے اس سے محبت نہ کی, اس کو منایا نہیں, تو یہ قربانی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی اور کوئی ثواب نہ ملے گا. الادب المفرد میں امام بخاری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ حال ہے, قربانی بھی اسی لیے آ رہی ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بن جائے. اتفاق و اتحاد کا اسلام نے ایسا درس دیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر بھی برائی وہ دیکھے اپنی کی ہوگی تو اس کو بھی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا. جب ریکارڈ ہی موجود ہے, کیسٹ موجود ہے, انکار نہیں کر سکتا ہے, ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, ہاں میں نے یہ کیا, اور یاد بھی آ جائے گی یہ کیا. پھر اللہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا یہ بندہ, تو اللہ اس کی زبان میں تالا ڈال دے گا, مہر لگا دے گا. اب اس کے پیر گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دے گا, اس کا کہ رونگٹے گواہی دیں گے, اور یہ من ہی من میں کہے گا کم بختوں مجھے
میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. یہ غصائے گا اور کہے گا کم بختو میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. یہ حالات وہاں پیدا ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے کس طریقے سے سائنس ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل. قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج کے اندر مقناطیسی کشش ہے اور زمین دھیرے دھیرے سورج کی طرف اڑتی جا رہی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے, وہ کبھی تفصیلی بحث میں کبھی آپ سنیے گا. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ سورج کی گرمی روزانہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے سورج سے. ٹو دا 27 پاوا قدرت کے بھید کا مصنف لکھتا ہے اتنی گرمی سورج کے اندر سے روزانہ نکلتی ہے. یعنی ایک لکھیے آپ, ایک لکھیے اور اس کے بعد میں 27 زیرو آپ آگے لگا دیجیے اور اس کے بعد میں گنیے کتنا ہوا. ایک زیرو, ایک لکھنے کے بعد 27 زیرو آپ لگائیے. ہمارے ہاں اس کو ایسے گنا جاتا, آپ کے یہاں کیسے گنتے ہمیں نہیں معلوم. اکائی, ڈھائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, خرب, 10 خرب, نیل, 10 نیل, پدم, 10 پدم, شنخ, 10 شنخ, مہاشنخ. یہ ہمارے یہاں کی وہاں گنتی ہے. اب آپ کے یہاں چلتا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. 20 ہوئے, یہاں پر گنتی ختم ہے. میتھمیٹکس نے جو گنتی بنائی ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. 15 وہ 5 یہ 20, ابھی 7 زیرو باقی, ابھی 7 زیرو باقی ہے. کتنی گرمی روزانہ سورج سے کب ہو رہی ہے, اور سورج کی گرمی زمین کو چاہیے غلہ پکانے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. جب سورج اتنی گرمی کم کر لیتا ہے تو زمین اتنی گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کی مقناطیسی کشش کے ساتھ کھینچتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے. یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور ایک دن یہ چاند صرف چاند 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے ہماری زمین سے, اور سورج 9,30,00,000 میل کی اونچائی پر ہے. سورج کی جب گرمی کم ہوتی ہے تو چاند بھی اتنی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہاں اللہ کیا کہتا ہے, سورہ یاسین پڑھیے, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا. چاند کا دائرہ الگ ہے, سورج کا دائرہ الگ ہے. لیکن اب دیکھیے یہ زمین اٹھی ایسے, سورج کے اندر سے گرمی کم ہوئی, زمین اٹھی ایسے اور چاند بھی دھیرے سے اوپر کی طرف اٹھ گیا. ایک دن آتے آتے سورج کی گرمی کم ہوتی جائے گی, چاند اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا. چاند کو بھی سورج کی گرمی چاہیے اور اتنی گرمی کم ہو رہی تو چاند بھی اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ چاند اور سورج کے درمیان ٹکر ہوگی, چاند اور سورج ایک دوسرے سے ملے گا. اس وقت لوگ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے, جمع الشمس والقمر, چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے. سائنس خود بتلانے لگی کہ چاند اور سورج اس طریقے سے جمع ہوں گے, اور جب چاند اور سورج ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا. چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا. جیسے ہمارے علاقے کے اندر آسام گوہاٹی ایکسپریس ابد آسام ٹکرائی تھی, برہم پتر میل سے ٹکرائی تھی. 180 اسپیڈ 120 کی اسپیڈ پر تھی برہم پتر میل اور 80 کی اسپیڈ پر تھی یہ گوہاٹی ایکسپریس. یہ دونوں ٹرینیں جب ٹکرائیں تو ٹکرانے کے بعد پھر دونوں پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر ٹکرائیں. تقریباً 700 آدمی دونوں ٹرینوں سے اسی وقت جاں بحق ہو گئے, چلے گئے. یہ ٹرین کی ٹکر اسی طریقے سے چاند اور سورج کی ٹکر ہوگی. سورج اور چاند سے ٹکرائے گا, پھر چاند اور سورج دونوں پیچھے ہٹیں گے اور پھر ٹکرائیں گے. جب سورج چاند سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف ہٹے گا تو اس سے ستاروں کا نظام بگڑے گا, بادلوں کا نظام بگڑے گا. ستارے ٹوٹ کر سورج پر گریں گے, آسمان ٹوٹ کر سورج پر گرے گا اور سورج آسمان کا بوجھ برداشت نہ کرے گا, وہ چاند سے گرے گا. اور چاند اتنا بھاری بوجھ برداشت نہ کرے گا تو وہ زمین کے اوپر گرے گا, اور جب زمین کے اوپر گرے گا تو زمین میں زلزلہ آئے گا اور یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا. ساری دنیا میں پانی پانی ہوگا. اور سورج جب اس پانی میں گرے گا تو سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس اور نائٹروجن گیس بھی ہوتی ہے. سورج میں گیس جلانے والی ہوتی ہے اور ایک جلنے والی گیس جلنے کا کام کرے گی اور جلانے والی گیس جلانے کا کام کرے گی. پھر سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی تو لوگ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے, اذا البحار فجرت, ہم سمندروں کو بھی بھڑکا دیں گے. اس طریقے سے قیامت آ رہی ہے. اب دیکھیے, حتی تکون منہم,
कमिक़दार मील, यहाँ तक कि जमीन उड़ते 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 सूरज 1 मील के फासले पर रह जाएगा। ये होगा कयामत का दिन। कमिक़दार यौमल क़यामा हत्ता तकून मिनू, मुस्लिम के अल्फाज है, हत्ता तकून मिनू कमिक़दार मील, हत्ता कि तुम उससे कितना हो जाओगे, 1 मील के फासले पर। 1 मील। अब सूरज में गर्मी कितनी है, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी सूरज की जमीन पर पड़ती। 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, और वो भी 99.5% गर्मी को ओजोन लेयर रोक लेता है। आसमान पर ओजोन लेयर यहाँ से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तकरीबन 35 या 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर है। सूरज की 99.5% गर्मी को ओजोन लेयर रोक रहा है। आधा % गर्मी जमीन पर आ रही है, और आधा % गर्मी में क्या हाल है, मई और जून में हम बनियान और कुर्ता सब उतार देते हैं। जब 99.5% वो और आधा % ये 100% गर्मी जब जमीन पे पड़ेगी, और जमीन 1 मील के फासले पर होगी, और जमीन तांबे की होगी, उस वक्त इंसान की हालत क्या होगी, पसीना टपक रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों को मलहूज रखिए, और फिर देखिए कयामत कैसे आ रही है, और लोग कहें कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा नहीं होगा। कितनी हकीर बात है। अरे मेरे भाइयों, हमारे यहाँ, हाँ वो बात यहाँ से निकली, एक पंडित जी जो हमारे भोपाल वहाँ आए बनारस में, कहने लगे मौलवी साहब ये मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा थोड़ी होगा, मरने के बाद इंसान को कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर ये सब बनाया जाएगा। तो मैंने कहा कि फिर कैसे? कहा कि नहीं, यही कयामत है। जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसको फिर इंसान बनाया जाएगा, और जिसने ज्यादा बुरे कर्म किए होंगे उसको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, कुंवर, गधा, बकरा ये सब है, और मुर्गा ये सब बनाया जाएगा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा, हिंदुस्तानी ले लो, हिंदुस्तान में अच्छे लोग ज्यादा है या बुरे लोग ज्यादा? तो फिर हाल तो बुरे ज्यादा है। मैंने कहा कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, परसेंटेज के हिसाब से बताओ। कहने लगा 90% तो आजकल बुराई का जमाना चल रहा है, 90% बुरे होंगे, 10% सही होंगे। इस्लामी कैस्ट मरकज, सलफी कैस्ट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। मैंने कहा मैं तेरे मशवरे की रियायत और करते हुए मैं 20% अच्छे मान लेता हूँ, चल 80% ही मैं बुरे मानता हूँ। चल तो अब ये बता, 80% तो बुरे हैं और 20% अच्छे हैं, तो अब इससे क्या नतीजा निकलना चाहिए? 100 आदमी अगर मरेंगे तो 80 को कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर बना देना चाहिए, क्योंकि 80 बुरे हैं, और 20% आदमी जो अच्छे हैं, तो 100 मरे तो 20 ही को कुत्ता, इंसान होना चाहिए। तो अब आप बताओ, इस हिसाब से पैदा होने वालों की तादाद, इंसानों की तादाद घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? वही पर वो गूंगा हो गया। भाई यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मर रहे हैं 5, पैदा हो रहे हैं 50, जबकि होना ये चाहिए कि मरे 10, तो 8 को तो कुत्ता, बिल्ली बन जाना चाहिए, और 2 को इंसान, यानी मरे ज्यादा और पैदा हो कम। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मर रहे हैं कम और पैदा हो रहे हैं ज्यादा। मैंने कहा इस गुणा भाग से, इस गणित से तेरी ही धर्म की वो हो रही है। मैंने कहा ये तो नहीं होगा, बल्कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा। देखिए साइंस क्या कहती है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये सोच रखा है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में गंदे पानी का, हकीर पानी का कतरा न था, रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जिसको औरत की बच्चेदानी तक पहुंचाया गया, क्या तो शुरू में हकीर पानी का कतरा न था? ये जुमला ऐसा है जो बड़े से बड़े घमंडियों का घमंड तोड़ देता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बड़े से बड़े स्टैंडर्ड महाज पर कायम हो, बताओ पैदा किससे हुए? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को सोचना चाहिए कि उसकी पैदाइश किस चीज से हुई। फिर खुद ही कुरान जवाब दे रहा है, खुलिका मिम्मा यंताफिक, उछलते हुए पानी, और फिर खुद ही जवाब दे रहा, यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, वो पानी रीढ़ की हड्डी और पिसलियों के दरमियान से निकलता है। मुफस्सिरीन ने तफसीर लिखी है कि मर्द की रीढ़ की हड्डी से वो पानी आता है, और औरत के दोनों सीनों के दरमियान जो पिसली होती है, उस पिसली से वो पानी, और दोनों के पानी जब मिलता है तो बच्चे की पैदाइश होती है। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, ये तेरी हैसियत है, और तू घमंड करे, तू तकब्बुर करे, तू तकब्बुर करे। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, गौर कर, तू ये सोचता है कि बगैर हिसाब किताब के हम तुझे छोड़ देंगे? तू था क्या? तू पानी का एक कतरा था। फखलका फसव्वा, बना सवा के दुरुस्त कर दिया अल्लाह ने। सुम्मा काना अलकतन फखलका फसव्वा, गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, बना सवा के दुरुस्त कर दिया। सोचो, तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ
آٹا گوند رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے اندر پیٹ کے اندر تیرے ہونٹ بنا رہا تھا. تیری ماں بازاروں میں چل رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناک، تیری آنکھ، تیرے کان بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اپنا کام کر رہا اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے انگلیوں کے پور، تیرے ہاتھ، تیرے پنجے بنا رہا ہے. یہ سارا کام اللہ نے کیا. اور اس کے بعد میں جب جیتا جاگتا انسان پیدا ہوا کہنے لگا رضا بخش، علی بخش، فلاں بخش، فلاں بخش. ہائے رے مسلمان، وہی اللہ. ثم كان علقة فخلق فسوى. اتنا ہی نہیں، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اس نے جو چاہا لڑکا چاہا تو لڑکا بنا دیا، لڑکی چاہا تو لڑکی بنا دیا. اس کی مشیت میں کوئی اس کو دخل نہیں دے سکتا. اس نے لڑکی بہتر سمجھا لڑکی بنا دیا، لڑکا جانا لڑکا بنا دیا. ہاں اور اسی منی کے قطرے سے، اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے دیکھو اس کی کاریگری دیکھو، اتنا نرم بھیجا بنایا کہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر مسلنا چاہو تو مسل دو. اور اسی سے اتنا مضبوط یہ کھوپڑی بنائی، اتنی مضبوط کہ دو جب تک ہتھوڑے یا پتھر نہ مارو تب تک نہ ٹوٹے. اور اسی منی کے قطرے سے اللہ نے تمہارے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر تمہیں دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ دیے. تم مصنوعی روشنی اور بیٹری تیار کرتے ہو، اس کی روشنی 1 کلومیٹر تک نہیں جاتی ہے. ہم نے تمہیں وہ آنکھیں دی ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر تمہاری آنکھوں کی روشنائی 9.5 کروڑ میل پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں. تصور کرو، جب یہ سارے کام میں پہلی مرتبہ کر سکتا ہوں تو آئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں، اے بعد الموت کا انکار کرنے والوں، جب یہ کام میں پہلی بار کر سکتا ہوں تو الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو کیا وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں سورہ مومنون کی آیتیں، ہمارے یہاں بھوپال کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، بھوپال مدھیہ پردیش، جہاں کیس کانڈ ہوا تھا. اس کا نام تھا آج سے 15 سال پہلے، اس کا نام تھا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ. MBBS MS ڈاکٹر تھا وہ، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ. اس نے میرے پاس آ کر 15 سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے قرآن دو، لیکن میں اردو پڑھنا نہیں جانتا، عربی پڑھنا نہیں جانتا. میں دہلی میں گیا اور میں نے سعودی ایمبیسی سے انگلش کا ایک قرآن لیا اور میں نے انگلش میں اس کی تفسیر و ترجمہ تھا، میں نے یہ قرآن اس کو دے دیا. اس نے 3 مہینے قرآن کو پڑھا. میرے بھائیوں سوچ لو، آج ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ علماء جانے، یہ تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے. وہ ہندو تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے اس قرآن کو پڑھا، سورہ مومنون کی آیتوں کے پاس سے گزرا، انگلش میں پڑھتا جا رہا ہے. MBBS MS ڈاکٹر ہے، جب قرآن کی آیتوں کے پاس سے گزرا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. جب وہ قرآن کی آیتوں پر پہنچا تو چیخ پڑا کہ اتنی بڑی میڈیکل سائنس جناب محمد رسول اللہ کو کس نے بتا دی؟ آج سے تو 1400 سال پہلے سائنس کا زمانہ نہ تھا اور اتنی بڑی میڈیکل سائنس یہ قرآن محمد رسول اللہ لے کے آئے، جس کا ایک نقطہ بھی اس کا دائیں بائیں نہیں ہوا. ارے ہو بھی کیسے؟ ایک ملک کے بادشاہ نے پورا قرآن جلا دیا، پورے قرآن کو جلانے کے بعد ایک نسخہ بھی اس کا باقی نہ چھوڑا اور سارے قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا اور رات میں پہرا دینے کے لیے نکلا اپنی شکل و صورت بدل کر کہ دیکھے قرآن کے نسخے تو ہم نے مٹا دیے، اب دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے. وہ رات کی تاریکی میں گشت کر رہا تھا، ایک جھونپڑی کی دیوار سے، ایک جھونپڑی سے، کچی دیوار سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو نکالو. بچہ آیا، بچے کو کیا معلوم یہ سامنے بادشاہ کھڑا ہے. کہا بیٹا یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہا کہاں ہے؟ کہا میرے پاس تو لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ تو بادشاہ نے جلا دیا. کہا ہاں وہی تو میں دیکھ رہا ہوں بیٹا، جب بادشاہ نے سارے قرآن جلا دیے تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تم کون سا قرآن پڑھ رہے ہو، اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اگر بادشاہ سن لیتا. یہ آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ کہا
ارے اس بادشاہ کو کیا معلوم، اس نے وہ قرآن جلایا ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اس نے وہ قرآن جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ ارے بادشاہ کو کیا معلوم، اس نے تو وہ قرآن جلا کے بہا دیا، لیکن اس قرآن کو کیا جلائے گا اور کیسے جلائے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ صبح اٹھتا ہے، بادشاہ اعلان کرتا ہے، لوگوں مسلمانوں تم اپنے قرآن کو لکھو اور تحریر کرو، چھاپو اور بانٹو، اشاعت کرو، جو قرآن 9 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس نے اعلان کر دیا۔ اب دیکھو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر اترا، جو ان پڑھ تھے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، جو کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اتنی بڑی میڈیکل سائنس یہ کیسے بتا دی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، مٹی کے کیچڑ سے، مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا۔ ایسنس، مٹی سے انسان پیدا نہیں ہوا، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ کس سے پیدا؟ مٹی سے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، لوگ پڑھتے ہیں وہ قبر پہ مٹی دیتے وقت موضوع حدیث من غلط، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا۔ ایسنس کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شربت بنانے کے بعد تھوڑا سا ایسنس لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے، یعنی وہ نچوڑ ہوتا ہے چاکلیٹ کا، وہ نچوڑ ہوتا ہے اس پھل کا، جیسے کنوج وغیرہ میں عطر بنتا گلاب کا، سارے گلاب کے پھول کو نچوڑ کر اس کا جو ایسنس نکلتا ہے عرق، وہ ہم نے دنیا بھر کی مٹی کو اکٹھا کر کے اس کے نچوڑ سے انسان کو پیدا کیا۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ ہاں سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان مٹی کے ایسنس سے پیدا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی میڈیکل سائنس قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی، جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی میں محمد نہیں پڑھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نہیں پڑھے تھے اور اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سائنس کا وجود، جب سائنس تو تھی نہیں، اور یہ پہلے بتا دیا۔ ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی حقیر پانی کو ہم نے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا۔ ذرا تصور کرو، میاں بیوی آج ملے، صبح عورت چل رہی ہے، وہ حقیر پانی کا قطرہ کتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے گرنے کی امید باقی نہیں رہتی ہے۔ بھائی چل رہی ہے، وہ رحم مادر سے وہ قطرہ جو پہنچا وہ گر سکتا ہے، چمک سکتا ہے، لیکن نہیں، ثم جعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس کو مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ ہاں اسی نطفے سے پھر وہ مضبوط ٹھکانے پہ پہنچتا ہے اور پھر اس سے سب سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اسی جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین پر دیکھا ہے کہ جمع ہوا خون پھر اس کے بعد میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں تھی، اتنی بڑی میڈیکل سائنس کہاں سے گئی؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہم نے ہڈی بنایا۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈی کے اندر اس گوشت کو چلایا، ہاں پھر ہڈیوں کے بعد گوشت پہنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے قرآن کی یہ چند آیتیں پڑھی اور اپنے میڈیکل سائنس سے اس کو ملایا، دوڑتا ہوا آیا، مجھے فون کیا گیا، میں بھی گیا، میں نے ریزرویشن بنوایا، ٹکٹ بک کرایا اور میں پہنچا، اور اس نے آنے کے بعد بھوپال کی 2 نمبر کواڑی مسجد کے اندر، کواڑی مارکیٹ میں 2 نمبر مسجد ہے جو اہل حدیث کی مسجد کہلاتی ہے، وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ نے مجھے قرآن لا کے دیا، اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں کیسے؟ پھر وہ میرے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیو، جانتے ہو آج اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ 4 سال پہلے جب اسلام لایا تو آج اس کا نام اسلام الحق ہے، اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ، ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی؟ جو اسلام لانے کے بعد اس کی بیٹی پردہ کر رہی ہے، آج بھی وہ کالج جاتی ہے لیکن اس نے اپنا نام، اپنا ایڈمیشن، جو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے اس نے اس اسکول سے، اس کالج سے اپنا نام کٹایا اور گرلز کالج میں اس نے اپنا نام لکھایا۔ برقع پہنتی ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اسکوٹی چلا لیتی ہے لیکن ہاتھوں میں داستانیں پہنے ہوتی ہے اور پیروں میں موزے پہنے ہوتی ہے۔ سارا کالج کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ لڑکی آج پہلی ایک لڑکی ہے جو برقع اوڑھ کے آتی ہے اور ٹیچر جب اس کو پڑھاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ آنکھ نہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں کھولتی ہے اور اسی طریقے سے پڑھتی ہے۔ جب سے وہ اسلام لائی تب سے ابھی تک اس کا چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں کیا پردے ہوں گے؟
یہاں تو دوپٹے بھی اوڑے جاتے ہیں تو بس سر کے بال کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے اور جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو مسند احمد کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے بہت سے عذاب دیکھے. وہاں ایک عذاب یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت کو بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے, بالوں کے بل, اور اس کے سینوں میں تکوے, سینوں کے اندر آنکڑے ڈال دیے گئے ہیں. پوچھا اے اللہ کے نبی نے, جبرائیل یہ کون سے عمل کی سزا ہے؟ جبرائیل بتاؤ کون سے عمل کی سزا ہے, یہ بتا. یہ حدیث بتلا رہی ہے اور آپ کا سوال بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ وہ عورت ہے جو اپنے سر کے بالوں کو غیر مردوں سے چھپایا نہ کرتی تھی, غیر مردوں کے سامنے کھولے رہتی تھی, آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. لو لٹکا دیا گیا اس کو درخت سے غیر مرد کے سامنے, اپنے بالوں کو نہ کھولا کر اپنے بالوں کو کھولتی تھی, اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ جب اپنی بیٹی کی, ابھی بھی پڑھ رہی ہے شادی کے بعد بھی, اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, اس میں مجھے بھی بلاتے ہیں. میں نے کہا میں لڑکیوں کے کھانے میں عموماً میں کبھی نہیں جاتا ہوں, اور میرا یہ اصول ہے ہندوستان کے اندر, لڑکی والا جب کوئی شادی کرتا ہے اور مجھے دعوت آتی ہے تو اس کا کارڈ میرے پاس آ تو جاتا ہے, لیکن میں لڑکیوں کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجھے ایسی کوئی حدیث ابھی تک نہیں ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی لڑکی والوں کے گھر کھانا گیا ہو. لڑکی والوں کو کھانے کا حکم ہمیں نہیں ملی, بلکہ وہ حدیث تو ہمیں مسند احمد میں ضرور ملی کہ جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا, ہاں کھانا کھانے گیا, دخل سارقن و خرج سارقن, وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا, وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا. مولوی صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لڑکی والے کے یہاں کھانا نہیں کھایا باراتی بن کر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی آپ کو دعوت دے ہوئے, لیکن شادی کے موقع پر ثابت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے ان سے ضرور کہا تھا شادی ہو گئی, ہاں, ارے تم نے کچھ کیا نہیں. اللہ کے رسول کیا کروں, کہا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. ستو سے ولیمہ کی روایتیں ملتی ہیں, لیکن حکم لڑکے کو ہے, لڑکے والوں کو ہے, لڑکی والوں کو نہیں. میرے بھائیوں, لڑکیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکو. ارے کچھ تو اٹھو نوجوانوں, کم سے کم کوئی کمیٹی, کوئی تنظیم تو بناؤ, کوئی اصلاح معاشرے کے لیے قدم تو اٹھاؤ, اور ان مجبور لڑکیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرو. ہاں میرے بھائیوں, قرآن کی صاحب پر فوراً ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ اسلام لایا اور اس نے اس بات کو قبول کر لیا. سائنس بھی گھٹنے ٹیک رہی ہے, سائنس بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے کہ قیامت آئے گی. اور میرے بھائیوں, یہ قیامت کا وہ ہلکا سا نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بھی باتیں ہیں قیامت کے تعلق سے, عذاب قبر کے تعلق سے, پھر کوئی دوسرا موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اور آپ کو اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے. سوال و جواب کا کوئی حساب بعد میں رکھا کیجیے, تقریر میں یہ بہت بری چیز ہے. اصول بھی سمجھا کیجیے کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو یہاں اتنا وہ ہوتا ہے, انڈیا میں بھی سوال جواب ہوتے ہیں, لیکن اس کی نشست الگ ہوتی ہے, وہ صرف سوال و جواب کے لیے خاص ہوتی ہے. لیکن اب ہر آدمی آپ دیں گے, دوسرا بھی دے گا, اور کتنے سوال ایسے, بولی صاحب آج آپ تقریر کریں, یہ بات ضرور بول دینا, دوسرا کہہ رہا ہے یہ بات ضرور بول دینا. 25 آدمی 25 موضوع مجھے دے رہا ہے, تو میں کس کے موضوع پر بولوں گا؟ تو کم سے کم ایک اصول اس کا ہونا چاہیے, سوال جواب ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن وہ سوال جواب ایسا نہیں ہو کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں امتحان لوں. وہ سوال جواب ایسا نہیں. اجتنبوا کثرت سوالات, یہ حدیث بھی ہے کہ زیادہ سوال سے بچو, کیونکہ پہلے زمانے کی قومیں کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں. میرے بھائیوں, اب تصور کیجیے, ہاں ٹھیک ہے سوال جواب, لیکن اس کی ایک نشست الگ ہونی چاہیے. لاؤ دیکھیں کیا ہے, اور ہر آدمی نہ دے. برائے مہربانی جو کورنگی میں آپ نے آمین والا واقعہ سنایا تھا, جب اسٹیشن والی اچھا مسجد میں نماز پڑھی, اب بتائیے اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مارو گھڑنا پھوٹے سر, کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ چاہ رہے ہیں سنانے والی بات تو میں سنا دیتا ہوں واقعہ, لیکن آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا, مجھ سے ضد کی گئی ہے. اور جو حضرات جا رہے ہیں وہ ہمارے مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں بھائی, لڑکے کھڑے ہو جائیں. ہاں بھائی, آپ کا پیسہ انڈیا میں بھی لگ جائے تو کیا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور وہاں ہم لوگ جس ماحول میں کام کر رہے ہیں, کبھی آئیے تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو. تو کھلی آزادی ہے. ہمارے ہاں تو اردو پہ بھی پابندی ہے, عربی تو چھوڑیے, اردو پہ پابندی ہے. اردو پہ سرکاری اسکولوں سے اردو نکال دی گئی ہے, اور اگر عربی پہ بھی ہم نے توجہ نہیں دی تو ہمارا عربی کا بھی جنازہ نکل جائے گا. تو ایسا تھا کہ ایک بار میں بدایوں پروگرام تھا میرا, جب میں وہاں گیا, اب آپ لوگ بیٹھ جائیے, زیادہ بڑا واقعہ نہیں ہے. جب میں بدایوں گیا پروگرام میں, تو جو لوگ مجھے اسٹیشن پہ لینے آ رہے تھے, اتفاق سے ان کی گاڑی پنچر ہو گئی. میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوں, ان کو موبائل سے فون کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اسٹیشن کے بغل میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے, میں اپنی پنچر سنبھال کے پہنچ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. تو میں نے سوچا کہ یہ ہمارے بھائی جو ہم کو بتلا رہے ہیں مسجد, شاید وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہوگی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں اسٹیشن کے بغل میں مسجد ہے, تو میں چلا گیا وہاں.
اور انڈیا میں ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ شیروانی اور ٹوپی میں اٹیچی میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ جہاں ٹوپی دیکھیے جہاں لمبی داڑھی دیکھیے اٹیچی کھول کے دکھا. پولیس والے بڑا پریشان کرتے ہیں، بھائی اٹیچی کھول کے دکھا. یہ اردو میں کتاب کیوں ہے؟ ہم اس کو پولیس تھانے میں لے جائیں گے، اردو والے سے پڑھوائیں گے، اس میں الٹا سیدھا تو نہیں، پاکستان سے تو نہیں آئی، عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں وہ. تو میں اکثر ٹوپی اور شیروانی اندر رکھ دیتا ہوں. میں چلا گیا مسجد میں، وہاں وضو بنایا، اور وضو بنا کے جیسی مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہوں اوپر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ان تمام مسلک کے لوگوں کا آنا سخت منع ہے. میں نے کہا ارے مر گئے. اور دائیں طرف لکھا ہوا ہے مسجد اعلی حضرت. میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو گیا یار، یہ کیا معاملہ ہے. بہرحال بھاگنا بھی اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں تو سنتیں پڑھی نہیں جاتی تھی مغرب کی نماز کے بعد. جیسے اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جماعت کھڑی ہے، بیٹھ گئے لوگ. اس نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اب لوگ کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا میں کونے میں لگوں گا تاکہ یار جانے میں آسانی رہے. میں نے دیکھا سب کھڑے ہو گئے تو میں سائڈ سے میں بھی لگ گیا. میں نے کہا چلو یار یہاں آمین نہیں بولوں گا، یہاں اگر آمین میں نے بول دیا تو پھر یہ لوگ جوتے کا ہار کہیں گلے میں نہ ڈالیں، وہاں تو مسجد دھو دیتے ہیں لوگ. چلو دیکھتے ہیں. میں نے کہا آمین نہیں بولیں گے. اب امام صاحب نے کہا، اس نے کہا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر. بہت نیچی نیت تھی ایک دم ایسے. میں نے ایک نظر ان پہ ڈالی، میں نے کہا یار نیت تو میں اوپر ہی باندھ دوں گا، ٹھیک ہے آمین نہیں بولوں گا. اللہ اکبر کہہ کے میں نے اوپر نیت باندھ لی. اب امام صاحب کی چلی راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب تو نہیں کہا انہوں نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. من بولنے کی عادت بنی ہوئی ہے. اب اس نے پھر کہا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب وہ آمین جو ہر روزانہ بولتے ہیں تو میرے منہ سے نکل گئی آمین. تو نکلی آ تو ٹھیک نکلی، آ کے بعد دیکھا کسی کی آواز نہیں آ رہی، تو وہیں سے میں نے کہا آمین. اب آمین بول تو دیے، لیکن اب دل میں یہ دھک دھک ہو رہی ہے کہ اب اللہ اب ہوگا کیا. دل میں آیا نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤ. پھر سوچا نہیں تو اور بدنامی ہوگی کہ وہاں بھی نماز چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا پڑھ لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب وہ پتہ نہیں چلا تیسری رکعت بھی کب ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کس سور نے آمین کہا؟ ایسے یہ اسٹائل تھی. میں نے کہا یہ کیا ہوا. میں نے کہا سر نیچے کر کے میں پڑھنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا معاملہ؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ کون خبیث کون سور آمین بولا؟ میں نے کہا یار یہ تو پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. اب میرے بغل میں جو پڑھ رہا تھا نماز، اس نے کوہنی ماری، ابے بولتا کیوں نہیں ہے، میرے مولانا کب سے بول رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کہاں سے ٹپک پڑا بیچ میں. میں نے کہا ہاں امام صاحب میرے ہاں زور سے بولی جاتی تھی اس لیے میں بول دیا، مجھے کیا معلوم. پہلی رکعت میں نہیں بولا، دوسری میں نکل گئی. اب وہ سمجھ رہا تھا یہ لڑکا ہے کوئی ایسے ہی ہوگا. ٹوپی تھی نہیں، وہ ہری والی ٹوپی وہاں رکھی ہوئی تھی، وہ لگا لی تھی میں نے. پلاسٹک والی بغیر ٹوپی کے تو پڑھنے نہیں دیں گے وہ. تو اب وہ کہنا یہ معلوم نہیں ہے یہ مسجد کس کی ہے. میں نے کہا مسجد تو مسلمان ہی کی ہوتی ہے، مجھے کیا معلوم ہے کہ کسی اور کی بھی ہوتی ہے. اگر ہوتی تو میں نہیں آتا. ابے مسلمان کی تو ہے کس کی؟ یہ لکھا ہے مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت والجماعت. میں نے کہا یار یہ تو بہت، میں نے کہا دب جاؤں گا تو یہ بہت برا کہے گا. میں نے کہا ہاں تو اہل سنت والجماعت کی مسجد تھی، اسی لیے تو میں نے زور سے آمین بول دی، کیونکہ آمین بولنا تو سنت ہے. اور اگر سنت نہ ہو تو آپ بتائیے بھائی آہستہ بولنا سنت ہے کہ زور سے بولنا سنت ہے؟ زور سے کیوں بولا؟ میں نے کہا آپ نے آمین کہا یا نہیں کہا پہلے یہ بتاؤ. ابھی آپ نے کہا آہستہ بولنا سنت ہے، سنت تو ہے. یہ بتاؤ آپ نے آمین کہا یا نہیں کہا؟ اگر آپ نے آمین نہ کہا ہو تو میں نماز دوہرا لوں، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ آمین بولنا سنت ہے. ابے آہستہ بولنا سنت ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا. اگر آپ نے آمین نہ کہا ہو تو میں نماز دوہراؤں. وہ بولتا ابے پاگل میں نے آہستہ کہا، تو زور سے کیوں بولا؟ میں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے سور تم بھی ہو. بولے کیا؟ میں نے کہا بھائی میں زور سے بولا، میں بڑا سور ہوں، تم آہستہ بولے، تم چھوٹے سور ہو تو میری نسل کے الگ تو نہیں ہو. کہ اس کو بھگاؤ بھگاؤ، یہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، بھگاؤ اس کو. میں نے کہا مجھے کون سی سنت پڑھنا ہے، سفر میں ہوں، میں نے فرض پڑھ لی، میں جا رہا ہوں. میں نکل کے گیا، میں ہوٹل میں بیٹھ گیا چائے والے کی. میں لے کے چائے وائے پینے لگا، تب تک گاڑی لے کے آئے. میں نے کہا یار کہا تم نے کہہ دیا وہ نماز پڑھ لو یار، وہ تو کیا تم نے گڑبڑ کر دیا ہوگا. میں نے کہا میں نے کیا گڑبڑ کر دیا؟ وہ کمینہ کہہ رہا کہ کس سور نے آمین کا. ارے تمہیں کیا ضرورت تھی آمین بولنے کی بات؟ ارے میں نے کہا بھائی میں نہیں بول رہا تھا، پہلی رکعت میں نہیں بولا، دوسری میں نکل گئی تو کیا وہ سور کہے گا کہ یار تم نے گڑبڑ کر دیا. اور دیکھو دیکھو کیا ہو رہا. میں نے کیا ہو رہا؟ وہ مسجد ہو رہا ہے، بہت لمبا پائپ لا کے
میں نے کہا چلو اسی راستے سے. اب میں وہاں پھر اترا. میں نے کہا یار یہ مسجد کیوں دھو رہے؟ ابے جا یار یہاں سے, تو نے نماز پڑھ لی, ناپاک ہو گئی میری مسجد. میں نے کہا ابھی تو میں عشاء بھی پڑھوں گا, پڑھ کے دیکھ تو یہاں. کمینہ میری مسجد ناپاک کر دیا, جا یہاں سے. میں نے کہا مسجد پتہ نہیں کب سے ناپاک تھی. ارے شکریہ ادا کرو میرا جو آج دھل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ پاک. ارے تم جاؤ یار, تم ہمارے مولانا سے پٹوا دو گے تم. یہ حالات ہیں ہمارے یوپی میں. آج بھی اتر پردیش ہے, بدایوں میں اتر پردیش کا ضلع. آج بھی میرے بھائیوں آپ کبھی آؤ دیکھو, آمین جنہوں نے زور سے بولی ہے ان کی زبانیں کاٹ ڈالی گئی, ہاتھ توڑ دیے گئے رفع الدین کی بنا پر. انہی علاقوں میں میں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے. آپ سے ہو سکے تو جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو دے اور ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.